बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हमने देखा कि हर इंसान के हाथ पर कुछ लकीरें होती हैं और ये लकीरें बोलती हैं। सच बोलती हैं या झूठ बोलती हैं, इसके मतलब तो हम किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन यह है कि इन हाथ की लकीरों का कोई मकसद है। मैंने जितने इंसानों को देखा उनके हाथ पर 2 या 3 या 4 लकीरें मौजूद होती हैं। आज मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त सादिक मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कुछ नए लॉज भी बनाए हैं पामिस्ट्री के, लेकिन पहला सवाल ये आता है कि हाथों पे लकीरें मौजूद हैं, पर ये लकीरें कितना सच बोलती हैं, आप इनकी ज़ुबान पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या नहीं। मलिक साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हा से हमें कुछ वक्त दिया है। जी मलिक साहब, पहला सवाल आपसे यही है, ये लकीरें बोलती हैं? अब तो अलामात भी बोलती हैं। पहले एक ज़माने में 18वीं सदी तक सीना बसीना जो इल्म मुंतकिल होता चला आ रहा था, ठीक है, वो लकीरें बोलती थी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब नहीं मिलता था। फिर मैंने कोशिश की कि उनका जवाब तलाश करूं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग, अच्छा, कि किसी भी मतलब हम जब काजी असद साहब की बात करते हैं तो मुझे बताया जाता है कि काजी असद साहब इस तरह के हैं, तो इसका मतलब है मुझे ड्राइंग बना देनी चाहिए कि काजी साहब के हाथ किस तरह के होंगे, क्योंकि जब हाथ पढ़ के बताया जा सकता है कि काजी साहब किस तरह के हैं, तो काजी साहब किस तरह के हैं, उनका हाथ किस तरह का होगा, क्यों नहीं बताया जाता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप फेस रीडिंग से, बाकी उसकी बातों से, उसके लहजे से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब हाथ पे क्या होगा? चेहरे बहुत झूठ बोलते हैं। ओके, नहीं यकीन तो जो हुस्न वालों के पीछे गए थे उनसे पूछ के देख लो। ओके जी, चलें, तो मतलब साहब ये थोड़ा सा पीछे हम चले जाते हैं। कितना कदीम इल्म है ये पामिस्ट्री का? हज़रत इंसान में खुद आगाही का अंसर जो है ना, ये ज़माना कदीम नहीं, जब से इंसान आया इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद था। अच्छा, तब से अब तक और ये क़यामत तक रहेगा। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अलूम सिखाए गए और आज तक, अभी तक हम देखते हैं कि हमारी जो मुसलमानों की दुआ है वो भी रब्बे ज़िदनी इल्मा। इस्लाम में जिस चीज़ को मना किया जाता है सिर्फ उसका नाम लिया जाता है, मतलब काला इल्म है तो उसके ऊपर मना किया गया। अगर आपको शराब या सूअर नहीं खाना तो उसके ऊपर उन्होंने कज़न लगाई, उनको बंद किया गया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब ये होता है कि अलूम के लिए कोई तारीफ़ नहीं है। कौन से अलूम? ये भी एक इल्म है, इल्म नजूम है, इल्म रमल है, पामिस्ट्री के अलूम हैं। ये सारे अलूम इस वक्त जायज़ हैं, लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इल्म की जब बात करते हैं तो इसी तरह से समझिएगा जिस तरह गुनाह और जुर्म की बात होती है। गुनाह और जुर्म में फ़र्क क्या है? गुनाह वो है जो मेरे और मेरे रब के दरमियान, ठीक है, नमाज नहीं अदा की तो इसका मतलब है ये गुनाह किया, ऐसे ही। लेकिन किसी भी उस शख्स का हक मार लिया जो मेरा हक नहीं था तो वो जुर्म है। बिल्कुल। और रब बख्शनहार है। जिस वक्त कहते हैं कि अल्लाह गुनाह बख्श देगा, तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि गुनाह बख्श देगा, जुर्म नहीं बख्शेगा। अच्छा, जुर्म बख्शने के लिए तीसरी पार्टी का माफ़ करना ज़रूरी है। ज़बरदस्त। अब इसी तरह से इल्म व फ़नून के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये जो है ना कि अल्लाह तहकीक करने वालों को पसंद फरमाता है। जिस वक्त कुन फयकून कह के दुनिया बनाई गई, तो कुन कह के दुनिया बनाने के बाद इस कायनात में सब मौजूद है। हज़रत इंसान सिर्फ बाद अज़ तहकीक उसकी दरियाफ्त करता है और क़यामत तक दरियाफ्त करता रहेगा। इर्तिकाई अमल चलता रहेगा, इर्तिकाई अमल चलता रहेगा। और ये पहले से जितनी भी चीज़ें बन रही हैं या मार्ज़ वजूद में आ रही हैं वो कायनात में मौजूद हैं। वल्लाह आलिम बिस्सवाब। ओके, अच्छा, अब मेरा वो पहला सवाल ही मैं दोबारा इसको करने जा रहा हूँ। लकीरें बोलती हैं और कितना सच और कितना झूठ होता है इसमें? ये पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। एक ज़माना था कि जब कहते थे कि फ़लाँ आदमी के हाथ पर फ़लाँ अलामत तो है लेकिन उस जैसा नहीं, ठीक है। फिर कहा जाता था कि आदमी इस तरह का है लेकिन हाथ पर ये अलामत नहीं, ठीक है। अब न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट
بہت ایک جدوجہد کے بعد ترتیب دیے ہیں جس میں 32 راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کی 7 قسم کی ساخت، اچھا، لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، وی آئی پی اور سٹار لائن۔ اچھا، یہ 7 دریافت کرنے کے بعد ان کی 7 ضمنی کلاسز ہیں۔ اوکے، اور پھر اس کے بعد نمائشی خط، ہاتھ پر وہ علامات جن کا کوئی مقصد نہیں، یہ 4 چیزیں نئے لینے کے بعد نیا قانون دریافت کیا ہے۔ اچھا، تو اب ہاتھ دیکھنے کے بعد ہاتھ بولتے ہیں بات کریں گے، لکیریں بولتی ہیں بات نہیں کریں گے، اس لیے ٹھیک ہے کہ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر اگر راجہ یوگ ہے تو وہ راجہ تو بنے گا۔ ہاں، اس کی ساکھ دیکھنی، اس کا ہاتھ کا ساکھ کیسی ہے، راجہ تو وہ بنے گا، اس کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے۔ اب اس کی ساخت یہ بتائے گی کہ وہ راجہ کس کیٹیگری کا ہے۔ اندھوں میں کانا راجہ بنے گا یا عام آدمیوں میں یا طاقتور ترین لوگوں میں راجہ بنے گا؟ انڈیا کا بھی بن سکتا ہے اور پاکستان کا بھی بن سکتا ہے اور کشمیر کا بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، جب اندھوں میں کانے راجے کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق آ جاتا ہے عقل سے۔ اچھا، جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کا وہ بڑا طلبگار ہوتا ہے، والعالم بالصواب۔ اوکے، اچھا، تو اب میں سوال کرتا ہوں کہ ایک چیز میں نے اکثر نوٹس کی ہے، مختلف لوگوں کے مختلف ہاتھ ہیں، وہ سیاستدان بھی ہیں، ہمارے عام بڑے بڑے سینئر لوگ اور اہم شخصیت ہیں، ان کے متعلق آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ سبھی کے ہاتھ کے اندر وہ چیزیں آپ نے دیکھی جو ان کی شخصیت میں تھیں؟ میں نے جب ہاتھوں کا مشاہدہ کرنا شروع کیا تو بڑا مزہ آیا کہ جو ہاتھوں میں تھا وہی کچھ ہوتے، وہی کوئی شخصیت میں تھا۔ جا اچھا، ایک ملک صاحب، اب سوالات ہر بندے کے ذہن میں وہ جنم لیتے ہیں۔ ایک جہاز ہے، مطلب ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ہمارا کہ جہاز کریش ہوا، ایک شخصیت بچی اس میں، پائلٹ سے لے کے، اب کیا ساروں کی اس میں ڈیڈ لائن تھی، لائف لائن اینڈ ہو چکی تھی، یا پائلٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی تو پھر ساری کی ساری زندگیاں ختم ہوئیں؟ یہاں پر عام آدمی شش و پنج میں ہے کہ سب کی ایک ہی دفعہ زندگیاں کیسے ختم ہوئی اگر اس کی پامسٹری کے حساب سے ہم دیکھیں تو؟ اجتماعی اموات کا تصور زمانہ قدیم میں تب بھی تھا جب ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی۔ اچھا، اجتماعی مطلب تعاون آ جاتا تھا، کوئی بیماری آ جاتی تھی جب ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی۔ یہ اجتماعی موت میں لوگوں کا مر جانا ایک فطری رد عمل ہے، اچھا، اور کسی کا بچ جانا قدرت۔ اچھا، یہ معجزہ تھا، قدرت۔ جی، اچھا، تو ملک صاحب اب عام ہاتھوں پہ میں نے دیکھا ہے 4 لائنیں، ایک عام جو ہمارے جیسے ہم جیسے لوگ ہیں 4 لکیریں مجھے نارملی نظر آتی ہیں، ان لکیروں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لکیریں آپ پڑھ کر اس کے متعلق آپ کیا رائے دے سکتے ہیں؟ ہاتھ پر چند ایک مرکزی لکیریں ہوتی ہیں، بالکل، جس میں لائف لائن، بالکل، لاک لائن، ایسے ہی ہے، برین لائن، ہارٹ لائن، ہارٹ لائن، پھر اس کے بعد سن لائن ٹھیک، اور لائن آف مرکری۔ ٹھیک ہے، سن لائن کو بھی ثانوی حیثیت حاصل ہے، پہلے درجے کی لائن آف مرکری اور دوسرے درجے کی سن لائن پڑھیں گے۔ اچھا، اب ان لکیروں کی ساخت، ان کا رنگ، ہتھیلی کی رنگت، اس سے موازنہ کرنے کے بعد ان کی لمبائی، گہرائی، ان میں سافٹنس، ہر ایک پہلو کا پتہ دیتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے اور ایک دوسرے سے لنک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم برین لائن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہارٹ لائن کو پڑھیں گے۔ برین لائن کسی بھی شخص کے آئی کیو لیول کا پتہ دیتی ہے، اچھا، اور ہارٹ لائن کسی بھی شخص کے ٹیمپرامنٹ کا پتہ دیتی ہے۔ اوکے، اچھا، اس کے ساتھ مقدر کی لکیر کو کبھی نہیں بھولنا۔ کسی بھی انسان کا اپنی مرضی کے بغیر پیدا ہونا مقدر ہے۔ ہاں، اس کو نہیں پتہ وہ پیدا ہو گیا۔ کسی بھی انسان کا یہ چاہنے کے باوجود کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، مر جانا مقدر ہے، مقدر ہے، لیکن اس کے درمیان میں جو زندگی گزار رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی مقدر ہے، وہ بھی مقدر ہے، وہ بھی مقدر ہے۔ اگر پہلے اور دوسرے مقدر کو ختم کر دیں تو پھر درمیان والا مقدر سے نکل جائے گا۔ اچھا، کیونکہ جب اس کا پیدا ہونا ہی اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس کا مرنا ہی اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر اس کا کرنا اس کے اختیار میں کس طرح سے ہوا؟
اس کا مطلب ہے ہم اس کو بھی مقدر کہیں گے. نہیں تو پھر یہ ایک ہمارا شرعی مسئلہ آ جائے گا کہ پھر جنت و دوزخ کا کانسیپٹ کیا رہا. اس کے لیے بھی انسان کے ہاتھ پر 7 قسم کی اچھا انرجیز قدرت نے بائی برتھ پیدا کرنے کے بعد دی ہیں. اچھا جس میں 2 پازیٹیو 5 پازیٹیو اور 2 نیگیٹیو ہیں. 2 نیگیٹیو انرجیز اس وقت مارد وجود میں آتی ہیں جب 5 پازیٹیو انرجیز کو آدمی مکمل طور پر انرجیٹک نہیں بناتا رہتا. اچھا. اور ان 5 کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ 24 آور ورکنگ پوزیشن میں انسان کی باڈی میں بنتی ہے. اچھا. جبکہ 2 نیگیٹو انرجی جتنی بائی برتھ ہوتی ہیں اتنی ہی رہتی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص بائی برتھ کرمنل پیدا ہوا وہ کرمنل ہی رہے گا مرتے دم تک. ٹھیک ہے, وہ بدل نہیں سکتا, وہ نیچر بن گئی اس کی. لیکن اس نیچر کے لیے ایک تعلیم و تربیت کا نظام وضع کر کے دیا ساتھ. اچھا. وہ 5 پازیٹیو انرجیز میں آتا ہے. اگر اس کرمنل کو ان 5 انرجیز کے زیر اثر تعلیم و تربیت دی جائے تو پھر اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے, فطرت نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے وہ کرمنل سے کرائم کلر ہو جاتا ہے. اچھا. دونوں کا فنکشن ایک ہے لیکن ایک جرم ہے اور ایک سواب. جی. اچھا مولوی صاحب, کچھ لوگ سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جن کے ہاتھ پر بلکہ جن کا ہاتھ ہی نہیں ہے, نصیب تو ان کے بھی ہوتے ہیں, وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ اکثر میں پروگراموں میں جواب دیتا ہوں کہ ہاتھ کی لکیروں کا علم اور اس کے بعد پاؤں کی لکیروں کا علم ماسوائے اس انگوٹھے کے 19-20 کا فرق ہے. اچھا. جب ہم پاؤں کی لکیریں پڑھتے ہیں تو تخلیقی عنصر کے علاوہ ہر چیز پاؤں کی لکیروں سے پتہ چلتا ہے. اچھا. جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے پاؤں سے ان کی قسمت کا حال یا دوسرے ہاتھ سے پتہ چل سکتا ہے. مطلب میرا اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا یہ پیدائشی ہاتھ ہوتا ہے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ آپ کا, مطلب ایک انٹرنل ایک ایکسٹرنل ہاتھ ہے. کاش صاحب جب آپ پیدا ہوئے آپ کے دونوں ہی ہاتھ تھے. دونوں ہاتھ تھے نا, تو لیکن اس کو جوڑ لیتے ہیں. دیکھیں آپ کے بائی لاز ہو رہے ہیں, آپ نے کچھ اور چیزوں سے سرچ کی ہے, تو لیکن یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 2 ہاتھ ہیں تو یہ 2 چیزیں آپس میں کیسے جڑتی ہیں؟ اس ہاتھ کا اور مقدر ہوگا, لیفٹ ہینڈ کا اور ہوگا. تو آپ یہ کس طرح سے سوال پیدا کر لیا کہ اس ہاتھ کا اور ہوگا اس ہاتھ کا؟ لکیریں چینج ہوتی ہیں موسٹلی ہاتھوں پہ. لکیریں چینج نہیں ہوتی, ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں. 2 طرح کی تقدیر ہوتی ہے, ایک تقدیر معلق, ایک تقدیر مقید. راجا یوگ 101 غیر معمولی علامات اور ہاتھ کی ساخت بائی برتھ لے کر پیدا ہوتا ہے. اچھا. یہ نہیں بدلتی. اچھا. اب رہا مقام اس بات کا کہ جو لکیریں ہیں لکیروں میں 19-20 کا جو فرق آتا ہے, تبدیلی کا عمل جو ہے وہ باریک ریشمی لکیریں جو ہیں اس سے پیوند کاری ہوتی ہے. اچھا. تو اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تقدیر معلق اور مقید ہوتی کیا ہے؟ کسی بھی شخص کا میدان میں جانا اور کھیلنا تقدیر معلق ہے. اچھا. ہار اور جیت مقدر ہے. ہار اور جیت مقدر ہے, لیکن دونوں کو میدان میں کھیلنے کے لیے جانا ہے, یہ تقدیر معلق ہے. نہیں تو مطلب یہ بات کنفرم ہے کہ یہ لکیریں بدلتی رہتی ہیں یا فکس ہی رہتی ہیں؟ یہاں پر تھوڑا سا بات یہ ہے کہ گدھا گدھا پیدا ہوتا ہے اور گھوڑا گھوڑا پیدا ہوتا ہے. گھوڑا گدھا نہیں بن سکتا اور گدھا گھوڑا نہیں بن سکتا. بائی برتھ ہے انسان لوئر مڈل کلاس سے لے کر جو سٹار لائف تک پڑھا اور اس میں راجا یوگ سے لے کر 101 غیر معمولی علامات کی بات کی, وہ بائی برتھ جو پیدا ہوتا ہے وہی رہتا ہے. اچھا. میں نے چھوٹے بالکل 1 دن کا بیبی, 1 گھنٹے کا بیبی بھی دیکھا, لکیریں میں نے اس کے ہاتھ پہ بھی دیکھی, لیکن بعض ساتھ لوگ کہتے ہیں جی آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے ہاتھ پہ آ رہا ہوتا ہے. آپ آج سوچتے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے تو آپ بن جائیں گے, آپ کی لکیریں بھی اس طرف چلے جائیں گی. اس میں کتنی سچائی ہے؟ میری ایک گوانڈ اسی کی عائشہ, اچھا, وہ تو بارے بڑا سوچا میری بیوی بن جائے, نہیں بن سکی. اچھا. آپ نے بڑا پلان کیا, اس کے لیے کوششیں کی, آپ نے کوششیں کی, لیکن وہ آپ کی وائف نہیں بن جائے کیونکہ آپ کا جوڑا کہیں اور بنا ہوا تھا, مقدر میں تھا. اتنا سوچا جس کی انتہا کوئی نہیں, لکیر بنی نہیں بنی. اس کا مطلب ہے پھر مجھے مقدر بھی آنا پڑا, پھر میرا بیاہ جڑا نا نالی ہونا ہے. ایک شہنشاہ کا قصہ عموماً سنایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو بتایا گیا آپ کے ہاتھ میں یہ ہے تو آپ یہ جنگ ہار رہے, اس نے لکیر ڈال کے, بلکہ مشہور قصہ ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بن گئی ہیں قدرتی, وہی لائنیں ہیں, وہی آپ کا مقدر ہے, آپ نے اسی کے تحت چلنا ہے. یس.
کیونکہ اگر یوں کھوج کر کے لکیریں بنتی تو ہر شخص اپنی مرضی کی لکیر بنا لیتا، کھود لیتا اپنے ہاتھ کے اوپر، لیکن زخم تو کر سکتا ہے، لکیریں نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ دانشوروں نے ہم جیسے نادانوں کو جد و جہد کرنے کے لیے میسج دیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن جو گھبرانے والے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں۔ جی یہ ان کی مرضی ہے، لیکن دانشور نے میسج دے دیا کہ گھبرانا نہیں۔ اچھا، ایک جرنل لا مجھے بتائیں، جو انگوٹھا ہے، اگر آپ کا بڑا انگوٹھا ہے تو اس کے اندر یہ چیز کنفرم ہے کہ ایک ہی آپ اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ کیٹیگریز آ جاتی ہیں؟ ناظرین، میں آپ کو بڑے ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 7 سال اس انگوٹھے پر کام کیا۔ اچھا، جب میں نے ڈارون کی تھیوری پڑھی تو پتہ چلا کہ ایک براڈ بینگ تھا، ارتقاء ہو رہا ہے، براڈ بینگ پھٹنے کے بعد یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ آتی رہیں، اور پھر اس کے بعد بندر چمپینزی، اور اس کے بعد بندہ۔ میں بندر پر 7 سال کام کرتا رہا۔ اب میرے لیے حیران کن بات تھی کہ آج میں بندر کا ہاتھ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ مداری کا ہے یا جنگل کا، اچھا، چڑیا گھر کا ہے یا نہیں ہے۔ بندر کے ہاتھ پر بھی بریل لائن، لائف لائن، لاک لائن اور سن لائن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مداری اور بازاری ہے، اور جب سن لائن نہیں ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہ جنگلی ہے۔ اچھا، مکمل طور پر 7 سال اس بات سے لڑتا رہا۔ اس کے بعد میں نے جغرافیکل چینل سے بندر پر بننے والی وہ فلم اور ویڈیو بھی دیکھی جو ایک فیملی کے ساتھ 18 سال گزارنے کے بعد نوٹ لکھتی ہے کہ اس چمپینزی کی جو فطری عادات ہیں اس میں یہ پائی جاتی ہیں، اور اس کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر تھی، اور اس نے بھی 18 سال کے بعد وہی لکھا جو دل دماغ کی ایک لکیر میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب اچانک 7 سال کے بعد مجھے خیال آیا، صبح جب خیال آتا ہے تو فوراً میں اٹھتا ہوں، اٹھ کے پھر دوبارہ میں نے وہی ویڈیو جو رکھا ہوا تھا لگایا، سارے جتنے پرنٹ لیے ہوئے تھے ان کو دیکھا، تو پتہ چلا کہ بندر کے ہاتھ پر یہ انگوٹھا نہیں ہوتا، 5ویں انگلی ہوتی ہے۔ اچھا، بالکل باریک ہوتا، اوکے، کیونکہ حضرت انسان اس طرح سے فیس کرتا ہے جس پر پہلے تحقیق ہو چکی تھی، اور چیزوں کو پکڑتا ہے، آپریشن سے لے کر پوری کائنات اس سے تخلیق ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ ہاتھ پر بندر کا انگوٹھا اتنا باریک اور چھوٹا ہوتا ہے لائک انگلی کہ وہ ان انگلیوں کو فیس نہیں کر سکتا، وہ نقشہ بنانے کا سوچ تو سکتا ہے لیکن گھر نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے میں نے جب پہلے ایک سوال کا آپ کے قاضی صاحب جواب دیا کہ جب ہاتھ نہیں ہوتے تو پاؤں سے لکیریں پڑی جاتی ہیں، تو اس وقت میں نے ایڈ کر کے ایک لفظ کا جواب دیا تھا کہ ما سوائے تخلیق کے انگوٹھے کے علاوہ۔ کیوں؟ ایک پچھلے دنوں آرکیولوجسٹ کی تحقیق آئی جس میں لکھا گیا کہ یہ جس طرح سے 3310 فون ہوتا ہے تو اس طرح کا ایک سیلولر فون ہے، اور یہ کسی دوسری سیارے کی مخلوق کا بنا ہوا ہے، اور یہ 30,000 سال پرانا ہے۔ اوکے، تو میں نے کہا کہ یہ تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ 30,000 سال پرانا ہو سکتا ہے، کسی غیر سیارے کی مخلوق کا بنا ہو سکتا ہے، لیکن اس سیارے کی مخلوق کے ہاتھ پر بھی انسانی انگوٹھا ہوگا، کیونکہ انگوٹھے کے بغیر کسی بھی چیز کا بننے کا تصور ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں سے ڈارون کی تھیوری نگیٹ ہوتی ہے۔ اب میں جب انڈیا جاتا ہوں، اچھا مل صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روک رہا ہوں، معذرت، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے۔ جب بریک سے آئیں گے تو اسی چیز کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے، اور ساتھ سے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ سیاستدانوں کے ہاتھ دیکھتے رہے ہیں، ہماری سیاست کہاں جا رہی ہے، اور جو سیاسی پارٹیاں، ہمارے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں جو آئے روز تقریریں بھی کر رہے ہیں، اپنی سیاست بھی چمکا رہے ہیں، آیا ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اب چونکہ میں مذہب کے بارے میں اس لیے بات نہیں کروں گا، اسکالر نہیں ہوں، ہاں، پھر ضرورت نہیں ہے، پروگرام پر ہی بات ہو سکتی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں پامسٹری پر بات کروں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مل صاحب جاری رکھیں، جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے پہلے تو ناظرین کو وہ بتائیں۔ جی، بات میں انگوٹھے کی کر رہا تھا۔ جب میں انڈیا گیا تو انڈیا ڈارون کی تھیوری کو نگیٹ کیا، تو اب یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑی
حل طلب اور مسئلہ طلب بات تھی، اس لیے کہ میں بحیثیت مسلمان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہوں. اچھا. اور تب سے میں اس نتیجے پہ بھی پہنچا کہ جس کے ہاتھ پر انگوٹھا ہو اسے زیرو کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر انگوٹھا نہیں ہوتا اسے جاندار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے چل کر چونکہ میں مذہب سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کرتا، غلط سمجھ آ گئی. نہیں، لیکن ایک چیز تو پھر طے ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں آیا کہ بندر اور ریچھ بن جاؤ، اس قوم کو بنایا گیا، وہ اور مخلوق ہے یا یہی والے جو بندر ریچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی مخلوق ہے جو انسان سے کنورٹ ہوئے گا؟ اس کے آگے اور پیچھے کیا لکھا ہے؟ بن جاؤ، بن جاؤ، پہلے سے اور کسی کا بعد میں ہونا. مثال کے طور پر پہلے سے اس کو ہاتھ عطا کیے ہیں اور بعد میں کاٹ دیے. یہ بعد کی بات کر رہے ہیں، مجھے اس سے پہلے کی بات کرے کہ کیا انسان نہیں تھا؟ وَتِينٍ وَزَيْتُونٍ وَطُورِ سِينِينَ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اس کو تو 3 چیزوں کی رب نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب چونکہ میں مذہب کے بارے میں اس لیے بات نہیں کروں گا، اسکالر نہیں ہوں، یا مذہبی پروگرام پر کی بات ہو سکتی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ میں پامسٹری پر بات کروں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک چیز آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ہاں لوگ سیاست سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں شخصیت پرستی بھی ہے. اگر آپ کا لیڈر کرپٹ بھی ہے، چور بھی ہے، آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے، لیکن نہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان کے نعرے لگانے ہیں اور ان کے پیچھے چلنا ہے. یہ نسل در نسل ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس خطے میں ایسا کیوں ہے؟ لوگوں کو اتنی سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ یہ رہزن بھی ہیں، یہ رہبر نہیں ہیں، اور یہ آپ کو آپ کے سامنے مختلف چہروں میں روپ بدل کر آتے ہیں اور ان کے چہروں کے اوپر نقاب ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب یہ انگوٹھا لمبا ہونا تو یہ لیڈ کرنے کی کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے. یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مالی کے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے اور بادشاہ کے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لیڈ کرتا ہے. چھوٹے انگوٹھے بنیادی طور پر فین فالوورز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں ہر تیسرا بندہ جب اس کا ہاتھ دیکھیں گے تو انگوٹھا بڑا ہے. ہاں. یہاں کوئی کسی کو ہیرو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں کوئی شاہ رخ پیدا نہیں ہو سکا. جب میں انڈیا گیا، ایک چیز تھوڑے سے یہاں پہ رہنے دینا ہے، ابھی بھی جو اندھے فالورز ابھی بھی ہیں جو مسلسل مان رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر وہی ہے. اب وہ ایک اور کلاس آئی ہے، پھر ایک تیسری پارٹی بھی کھڑی ہو گئی ہے، پھر وہ اپنے لیڈر کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے. یہ کیوں ہے؟ آپ اس کی برائی کو برائی مانیں نا، آپ اس کی اچھائی کو اچھائی مانیں. آپ قاضی صاحب وہ چاہ رہے ہیں میں جواب دوں جو آپ کی مرضی کا ہو. اچھا. میں ایسا نہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے انگوٹھے ہیں تو اتنے پھر بلائنڈ فالوورز ہیں نا. نہیں کرتا، اس لیے کہ فین اور فین فالوورز دو علیحدہ علیحدہ کلاس ہیں. پھر ملک صاحب قوموں پہ آ جائیں. میں نے کچھ قومیں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کبھی کسی کو رول نہیں کرنے دیا. وہ سیدھا افغانستان طالبان کی مثال لے لیں. اگر ہم اسی طرح کشمیر میں چلے جاتے تو سر ان کے اوپر آج تک غیر ملکی یا دوسری قومیں ہی رول کرتی آئی ہیں. پنجاب کی مثال لے لیں تو ہمیں جو آیا ہم نے اس کو ویلکم بھی کیا. بلوچستان میں انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. سندھ میں یہ تھا کہ جو آیا اس کو پہلی دفعہ ایکسیپٹ کر لیا. تو قوموں میں پھر یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر یہ تقسیم تو ہے. نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس میں نے ایک سلوگن دیا ہے، جس صدی میں میں زندہ ہوں یہاں مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ چکا. اچھا. جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہے لیکن یہ غیر مذہبی نہیں ہوگا. اچھا. مستقبل میں یہ بڑھتا چلا جائے گا. مذہبی رجحان غیر قبائلی اور غیر لسانی غیر مذہبی نہیں ہوگا. اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے کا انسان تھا اب وہ مخلوط معاشرے کو جنم دینے جا چکا تھا. اور نیو لاز میں لکھا ہے کہ کون کون سے وہ قبائل کے ہاتھ تھے جو میں نے لگائے ہیں
اور ان قبائلی سرداروں کے خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کے سرداروں کے ہاتھ لگائے ہیں اور سندھ میں وڈیروں کے ہینڈ پرنٹ لگائے ہیں کہ وہ کس قسم کے ہاتھ تھے جو وڈیروں میں اور نوابوں میں مخلوط ساخت کے لوگ پیدا ہوئے جو اپنی ایک خاص اب عمر کو پہنچ چکے ہیں اور وہاں بھی سرداری اور قبائلی نظام کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور مخلوط معاشرہ پیدا ہونے کو ہے. والعالم بالصواب. ون مین رول نہیں رہے گا. ون مین رول ہے نہیں، ایسی بات دلی دور ہے. اب میں آ جاتا ہوں، بنیاد رکھی جا چکی. چلیں میرے جو زیادہ تر ناظرین ہیں وہی سننا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ہاتھ آپ نے دیکھا، اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں، کیا کہتے ہیں ان کے متعلق؟ 3 سال پہلے میں نے مبشر لقمان سے پروگرام کیا تھا تو تب سے اب تک ایک ہی بات کہتا آ رہا ہوں کہ برے سے برے حالات میں خان صاحب کھیلنا جانتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ. بالکل، یہ آپ نے یہ ریپیٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک میں اس چیز کو ایگری کر رہا ہوں. وہ ٹیسٹ میچ کی طرح کھیل رہا ہے اور آگے آگے وہ جیت رہا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ کھیلتے کھیلتے وہ ہار مان رہا ہے یا وہاں پر اس کی ہار نظر آ رہی ہے، ایسا نظر نہیں آ رہا. خان صاحب کے ہاتھ پر ہتھیلی گہری ہے. گہری ہتھیلی والوں کے بارے میں ہم پامسٹوں کا خیال ہے کہ ان کا کام لیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب کی زندگی میں سارے کام ان کے لیٹ ہوئے. شادی بھی لیٹ ہوئی ہے. ناممکن شادی لیٹ ہوئی ہے. ہاں اوکے، جوانی میں نہیں بھری میں ہوئی، لیٹ ہوئی ہے. خان صاحب کے ہاتھ پر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک گرڈل آف وینس ہے جو درجہ معشوقیت پر فائز رہنے والے شخص کی علامت ہے اور وہ بہت چاہا گیا ہوتا ہے. اوکے. اور دوسری ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلتی ہے جو جنسی کشش کی علامت ہے. اچھا. اور اس کے بعد ماؤنٹ آف وینس پرومیننٹ ہے. ایسے لوگوں کو زبردست قسم کے لاپرواہ حسن پرست دیکھا ہے. والعالم بالصواب. اوکے. تو ابھی عمران خان کو کتنا عرصہ آپ اقتدار میں دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح سے ہے کہ یہ ہے ایک وہ چرلی جو میں اب وقت سے پہلے نہیں چھوڑنا چاہتا. ٹھیک ہے، مطلب سیاسی سوال ہو سکتا ہے اور سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے، جواب بھی ہو سکتا ہے. وقت سے پہلے چرلی چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر میں اس پر بات کروں گا تو سب لین لے لیں گے اور مشکل ہو جائے گا. آپ نے کچھ اور میڈیا کو بھی آپ نے انٹرویوز دینے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا. لیکن میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. آپ نے جو جواب دیا اسی سے میں نکالتا ہوں جواب کہ یا آپ نے کہا وہ سلولی ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو ابھی تو وہ شروع ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کامیابیوں کی بلندیوں پر جائے گا. یہ آپ کہے، میں تو ابھی جواب دینا ہی نہیں چلے. اچھا، نیکسٹ دوسری بڑی پارٹی اس وقت دوسری اپوزیشن آ جاتی ہے، اس میں شہباز شریف، مسلم لیگ نون. شہباز شریف کا ہاتھ آپ نے دیکھا، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جی آپ پوچھتے جائیے، میں بولتے جاؤں. شہباز شریف کا بتائیے گا کہ یہ دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں یا ان کا عروج ختم ہو چکا ہے؟ پنجاب میں حمزہ شریف ایک زندگی میں اچھی اننگز کھیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. واللہ پہلے میں نے شہباز شریف پوچھا ہے، میں نے آپ کو جواب دے دیا. اوکے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں مریم پر. مریم کا ہاتھ آپ نے دیکھا ہوگا. مریم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت تگ و دو، بہت محنت کر رہی ہے. آج کل تو ایک گلاس پکڑ کے وہ مسلسل نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ اس گلاس کے اندر کیا راز ہے. میں کوئی لائن نہیں لینا چاہتا ابھی کیونکہ انتخابات دور ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. یہ میرے سوال کے جواب میں جواب ہے. ٹھیک ہے، 2 پارٹی ہوگی. اب تیسری پارٹی اہم ہے جو ہے پیپلز پارٹی. زرداری صاحب کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ کبھی اقتدار میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ بھول جائے، زرداری صاحب اپنی اننگز مکمل کر چکے. ان کے بچوں کا جو ہونہار بچے ہیں وہ کتنے ہونہار ہیں؟ مجھے تو ان کے بیٹا اس میں تو کوئی ہونہار ہی نظر نہیں آ رہی. آپ کو ہونہار کہاں سے نظر آتا ہے؟ وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بچے ہونہار ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کن کے بچے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، بلاول کا ہاتھ آپ نے دیکھا. بلاول کے متعلق آپ کی کیا پریڈکشن؟ ابھی میں کوئی لائن نہیں دینا چاہ رہا نا، ابھی دلی دور ہے. لیڈرشپ کوالٹی ہے اس میں؟ لیڈرشپ کوالٹی ہے بلاول کے اندر. بلاول کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہے. باقی بہنوں کو اگر کمپیئر کریں اس کے ساتھ تو بہنوں کے اندر زیادہ اس میں اپرچونٹیز ہے یا یہی بچہ؟ اب تھوڑا سا اگلا جملہ اس بات کو کلیئر کر دے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے کوئی لائن نہیں دینی. ٹھیک ہے.
ابھی تک وقت سے پہلے ہے نا دونوں. سندھ کے اندر اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے متعلق تو کچھ نہ کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ سید مراد علی صاحب بہت پیارے انسان ہیں. اچھا. ان سے میری ذاتی طور پر ملاقات ہوئی پچھلے دنوں ایک شادی میں. ہاتھ بھی بہت خوبصورت ہے. اچھا. اور انسان بھی بہت خوبصورت ہے. لیکن کسی کو فالو کر رہا ہے اس کے اندر اپنی تو لیڈرشپ مجھے نظر نہیں آئی. آپ جب وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں پھر ڈیسیژن پاور بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے, فیصلہ سازی بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. کورونا میں جس وقت شاہ جی کی ضرورت تھی ٹکا کے کام کیا ہے شاہ جی نے. ہاں, لیکن وہ بھی ایز اے اپوزیشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خیر, اب ہم آ جاتے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرف. پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, لوگوں کو شکایات بھی ہیں کہ کیسا بندہ نکمہ بٹھا دیا ہے. لیکن جب راحیل شریف گیا تھا تو اس کے گیپ کو باجوہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے فلفل کیا ہے. حمزہ شہباز کر سکتا تھا, لیکن شہباز شریف نے اپنے طور پر پنجاب کے اندر 10 سال بڑی اچھی اور اس سے پیچھے بھی حکمرانی کی. اب لوگوں کو وہی والا شہباز شریف جیسا ہی کوئی پنجاب کا لیڈر چاہیے تھا, یا جو ایسا پنجاب کا سربراہ ہو, وزیر اعلیٰ ہو, جو اس طرح ڈیلیور کر سکے. کیا بزدار کچھ اس میں بہتری لا سکتا ہے کہ جو جیسا ہو رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا؟ میں سوہا کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو سوہا کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ بزدار صاحب یوں آئے, راتوں رات فیصلہ ہوا اور وہ صبح چیف منسٹر پنجاب بن گئے. جو مقدر تھا. میں نے انہیں بتایا کہ الیکشن سے 3 سال پہلے عثمان بزدار صاحب میرے بنفس نفیس دفتر تشریف لائے. اچھا. جب انہیں کوئی جانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہینڈ پرنٹ دینے کے بعد عثمان بزدار کا پہلا بھی سوال یہی تھا کہ کیا میں سی ایم بن سکتا ہوں. اچھا. اور آخری بھی سوال یہی تھا, اس کے درمیان میں اور کوئی دوسرا سوال نہیں تھا. کیسے ایک بندہ ایک سیڑھی نہیں چڑھا, ایک مطلب میں نے کراچی کی گاڑی پہ سوار ہی نہیں ہوا تو میں منزل پر کیسے پہنچوں گا؟ میں اسلام آباد کی گاڑی پہ ہوں. آپ کبھی اس لیول پر آپ اتنا قد کاٹ ہی نہیں ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو اس نے سوال ہی وزیر اعلیٰ کا کر لیا آپ سے, جو میرے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہے کہ میں اگر کہوں یہ جی میں کل کو اربوں پتی بنوں گا یا میں وزیر اعلیٰ بنوں گا. میں آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں, مجھے پتہ میری سکت, میری دوڑ کہاں تک ہے. آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے. اچھا. قاضی اسد کسی کی حمایت اور مخالفت تو کر سکتے ہیں, مقدر سے نہیں لڑ سکتے. نہیں تو پھر یہ چیز سے میں مان رکھتا ہوں کہ آپ کا ہی جواب سے کہ جب انسان کچھ سوچتا ہے, اس کے ذہن میں کچھ چیز ہوتی ہے تو وہ بن جاتا ہے. اگر اس کے ذہن میں سی ایم بننے کی سوچ تھی, تھوڑی سی ہوس بھی تھی, تو پھر وہ بنا نا. اس نے آپ سے کوئی اور سوال پوچھا ہی نہیں. گل سن لو. ساری رات وہ ہیر رانجے کا قصہ سنا رہا تو صبح اٹھ کے کہندے بھن بھرا پیار بہت سی. بائے برتھ بادشاہ پیدا ہوتا ہے. یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے پروگرام کا. یہی سوال کا جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہی سوال کا جواب ہے کہ اس کے نصیب میں بائے برتھ لکھا ہوا تھا کہ وہ سی ایم پنجاب بنے گا. اچھا. 3 سال پہلے تشریف لائے, جب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ سی ایم پنجاب بن سکتے ہیں, تب بھی کہا. اور بڑے مزے کا دوسرا مکالمہ میرا یہ ہوا کہ میں نے بزدار صاحب سے کہا کہ وہ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہے چیف سیکرٹری, میں ان کے پاس گیا, چھوٹا سا کام تھا, تو وہ انہوں نے 2 بزدار ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو بلایا تو کہا یہ ایک چھوٹا سا کام ہے اور جائز ہے. تو بزدار تو وہاں ہوتے ہیں, تو عثمان بزدار صاحب کہنے لگے کہ ہاں میرے ریلیٹیو ہیں, لیکن ہم اس پٹی کے ہیں, سندھ کے بزدار نہیں ہیں, ہم پنجاب کے بزدار ہیں. اچھا. یہ 3 سال پہلے کی الیکشن سے 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اوکے. اچھا, اب مجھے بتائیں, اس ٹائم یہ نون لیگ میں تھے, تو نون لیگ میں ہوتے ہوئے تو کوئی چانس نہیں تھا, تو بڑی حیران کن بات ہے کہ اس نے آپ سے سوال ہی ایک کیا اور اس سے سوال کا ہی جواب لیا, اس کے علاوہ انہوں نے اپنی شخصیت تلک اور کچھ نہیں جانا. بڑی مزے کی بات ہے کہ جس کے ہاتھ پر سن لائن ہو, ہم پامسٹ کہتے ہیں کہ پہلے علامات ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے حالات بنتے ہیں. جب کوئی بائے برتھ بادشاہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فقیر کے گھر بھی پیدا ہوتا ہے نا, تو پہلے اس خانہ بدوش کو چھوٹے شہر میں آنا ہے, پھر بڑے شہر میں آنا ہے, پھر اپنا ایک طریقہ کار بنانا ہے,
اور اس کے لیے ایک پھر ماحول بنتا ہے تو گدھا کر کے گھر پیدا ہونے والا بادشاہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بادشاہ کے گھر جب گدھا گھر پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آہستہ آہستہ چیزیں سرکتی ہیں اور سرکتی چلی جاتی ہیں جب تو وہ آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے. اوکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ایک ٹائم فریم ہے جو بنتا ہے. پیدا ہوتے ہی بادشاہ جو ہے نا وہ کرسی پر نہیں بیٹھ جاتا, 25 سال کے بعد اسے MNA الیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, میں نے کچھ جب مغل شہنشاہوں کی ہسٹری پڑھتا ہوں تو وہ ایک ٹائم پہ قیدی بن جاتے ہیں, ایک ٹائم پہ ایک عام آدمی بن جاتے ہیں اور گرتے گرتے نیچے تک آتے بھاگ جاتے ہیں اپنے کچھ ایریاز میں اور وہاں سے پھر جدوجہد کرتے ہیں, پھر واپس آ کے پھر شہنشاہ بنتے ہیں, بادشاہ بنتے ہیں. تو یہ ان کی نصیب میں ہوتا ہے. میں ابھی تک جتنی آپ کی باتیں سمجھاؤں, کوشش ہے, کوشش بھی آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہے اور تب جا کے آپ کوشش کر رہے ہیں. کوشش ہے جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے تو اس رستے سے آئے گا کہ اس کو بعد از کوشش بسیار ملے گا. ٹھیک ہے. اس کو کوشش کے بعد ملے گا اور اس کو بنا کوشش کیے وراثت میں بھی منتقل ہوگا, یہ اس کے ہاتھ پر لکھا ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. چلیں ناظرین, آپ نے مولانا صاحب کی باتیں سنی. میرا خیال ہے کافی جو آپ کے ذہنوں میں سوالات تھے وہی میں نے پوچھنے کی کوشش کی, لیکن میں ایک نشست اور رکھوں گا ان کے ساتھ جس میں ہم ان سے لائف لائن اور جو دماغ اور دل کی لائنیں ہیں اس کے متعلق جانیں گے. اور پھر جو ہمارے, میں نے جب کیرو کو پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ وہ جیلوں میں وہ مردہ خانوں میں جاتا تھا, وہاں سے ان کے ہاتھ دیکھتا تھا, اس کو اسٹڈی کرتا رہا. اب جو جیلوں میں ہمارے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی کیسی شخصیت ہوتی ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, کب ان کے ہاتھ سے جرم سرزد ہونا ہے, ہمارے ہاں ہمیں جو تکلیفیں جو ہمارے ساتھ حادثات ہونے ہوتے ہیں کیا وہ بھی ہاتھ کی لکیروں میں ہوتے ہیں, یا اور جو زندگی کے اندر ہمارے بچے, شادی, دولت, باقی جو چیزیں آتی ہیں, شہرت, یہ چیزیں کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں یا اس کا متعلق پوچھ سکتے ہیں. ایسے بہت سے سوالات ہوں گے جو ہم اگلی نشست میں رکھیں گے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.